दज्जाल नहीं आया, लेकिन दज्जाली पैटर्न तो आपको हर तरफ नजर नहीं आ रहा। ये झूठ, धोखा, मुनाफकत, ये ख्याली दुनिया, आग को पानी बना के दिखाया जा रहा है और वो काम जहन्नुम में ले जाने वाले हैं, लेकिन उसके ऊपर ऐसी डेकोरेशन, ऐसी पेंटिंग की जा रही है कि जैसे यही काम जन्नत पे जाने की फ्री टिकट हो। दज्जाल का सबसे बड़ा वेपन क्या होगा? दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार ये होगा कि वो हकीकत को, सच्चाई को मास्क करेगा। यानी जो हक है, जो सच है, जो हकीकत है, उसके ऊपर अपने झूठ का ऐसा गिलाफ चढ़ा देगा और फिर दुनिया को कहेगा जिसको मैं हकीकत कह रहा हूं तुम भी उसको हकीकत मानो। और ये सूरह कहफ, टू अंडरस्टैंड द रियलिटी, दिस इज द बिगेस्ट मास्टर क्लास। सूरह कहफ वाज़े तौर पे हमें सिखाती है कि ज़ाहिरी तौर पे जो नजर आ रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो ठीक हो। और इरशाद आली शान है, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। अब पढ़िए, सूरह कहफ की पहली 10 आयात में तो दज्जाल का जिक्र नहीं है, पूरी सूरह कहफ में, बल्कि पूरे कुरान मजीद में लफ्ज़ दज्जाल है ही नहीं। तो फिर जनाब यही तो कुरान मजीद की बेहतरीन ब्यूटी है कि ये एक मास्टरपीस है कि कुरान मजीद का जो टारगेट होता है, वो अपनी ऑडियंस को, अपने कारी को जो लेसन देना चाह रहा है कुरान मजीद, वो इतनी फसाहत और बलागत के साथ, इतने ज़बरदस्त रेफरेंसेस और इतनी शानदार मिसालों के साथ देता है कि कोई भी इंसान उसकी सच्चाई का इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को तोड़ दिया, बच्चे को मार दिया, दीवार सीधी कर दी। उन लोगों ने तो एहसान किया था, कश्ती फिर भी तोड़ दी और बच्चे को कत्ल किया। नो क्लियर एविडेंस ऑफ दैट। और यही तो जर्नी ऑफ खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हमारे लिए बेहतरीन लेसन है कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है उसको देखकर इक्तफा नहीं करना, बल्कि डीप इनसाइड जाना है, तवज्जो देनी है और बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट करके सोचना है ये क्या हुआ था। दज्जाल ऐसे काम करेगा जो ऊपर ऊपर से बड़े खुशनुमा, बड़े अट्रैक्टिव और हमारे लिए बड़े फायदेमंद लगेंगे, लेकिन अपनी अकल को इस्तेमाल करके सोचना है कि क्या हकीकत है। और अगर अकल की समझ में नहीं आ रहा और अल्लाह का हुक्म आ गया तो अकल को भी पीछे कर देना है, अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहना है, वो मानना है। तो दज्जाल आ गया, आंखें हर तरफ अफरा तफरी देख रही हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत पर भरोसा नहीं छोड़ना। अब दज्जाल वाली डिस्कशन को थोड़ा साइड पे करते हैं, दोबारा उसकी तरफ आएंगे। बात करते हैं बायोलॉजिकल मास्टर क्लास। 309 साल तक वो 7 नौजवान, वो औलिया अल्लाह, वो सोते रहे। अब देखिए, ये अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वली करामत उनसे होती है और अल्लाह मुझे फरमाता है। और ये करामत और मुआज़ा ये एक ऐसा एक्ट होता है जो इंसान के दिमाग में नहीं आता, अकल से मावरा होता है। बट दिस इज़ ए बायोलॉजिकल मास्टर क्लास, क्योंकि कुरान पाक की कुछ आयात में वाज़ेह तौर पे ऐसी इंडिकेशंस हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा कि इतने अरसे तक कोई अगर सोया रहे तो फिर उसकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। देखिए, नंबर 1, वो नौजवान थे। यूथ की ग्रूमिंग के लिए आज जेन जी के लिए कितना बड़ा सबक है कि हमने हक का साथ देना है, बातिल को छोड़ देना है, चाहे वहां से हिजरत करनी पड़े। और फिर एक बड़ी जबरदस्त आयत मुबारका, वी स्ट्रक ओवर देयर ईयर्स, हमने उस गार में उनके कानों पर कई बरस तक थपका। यानी उन लोगों की जो हेयरिंग थी, ये मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है सूरह कहफ की, उनकी हेयरिंग को, उनके कानों को बंद कर दिया गया था ताकि कोई आवाज ना जाए। बात यह है कि इंसान के जिस्म में 78 ऑर्गन्स होते हैं, 78 आज़ा हैं। सिर्फ असहाबे कहफ के हवाले से एक उज़्व यानी कान की ही बात क्यों की जा रही है? बिकॉज दिस इज द बेसिक प्राइमरी सर्वेलेंस सिस्टम। इंसान के कान ये पहला सर्वेलेंस सिस्टम होता है। आप सो जाते हैं, कान तो नहीं सोते। इनपुट 2 तरीके से जिस्म में जाता है, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं। आंखें तो सो गई, ब्रेन प्रोटेक्ट्स द स्लीप बट इट नेवर इग्नोर्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। दिमाग आपका सोने की हिफाजत तो कर रहा है कि बंदा उठ ना जाए, लेकिन जो सिग्नल्स एनवायरनमेंट के आ रहे हैं उसको इग्नोर नहीं करता। नंबर 1, ईयर्स नेवर स्विच ऑफ। Sound passes through the auditory pathway, but there is no conscious processing. कान स्विच ऑफ नहीं होते, कोई बटन नहीं है, और जो आवाज़ है वो इस ऑडिटरी पाथवे, जो रास्ता है जहाँ से आवाज़ गुजरती है, वहाँ से आवाज़ गुजरती भी है, लेकिन दिमाग उसके ऊपर कोई कॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं करता।
اس کو انٹرپریٹ نہیں کرتا. ہاں کوئی بہت امپورٹنٹ وائس آئے گی تو اب اس کو وہ دیکھے گا. اگر آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کا نام لیا جائے, آپ کے بچے کا نام لیا جائے, تو آپ نہیں اٹھیں گے کیونکہ اس کو پروسیس نہیں کیا جائے گا. لیکن دھم کر کے کوئی چیز گر جائے, کوئی دھماکہ ہو جائے, اب آپ فوراً اٹھ جائیں گے کہ خطرہ ہے, اب دماغ آپ کو سونے نہیں دے گا. تو یہ کان جاگنے کے گیٹس ہیں. آنکھیں بھی تب کھلیں گی جب کان سے کوئی بڑی آواز اندر جائے گی. اب 3 صدیوں تک انہوں نے سونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر فرمایا. اب ایک عام انسان کی اگر بات کی جائے کہ وہ بڑی دیر تک لیٹا رہے, بالکل موو نہ کرے, تو کیا ہوتا ہے؟ مسل سپیزم ہو جاتا ہے, بلڈ کلاٹ کر جاتا ہے, جم جاتا ہے, اور پھر بہت کچھ برا ہوتا ہے. بیڈ سورز ہو جاتے ہیں, جسم پہ بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا جن کے گھر کے بڑی عمر کے افراد بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک دم نہیں ہوتی, لیکن آہستہ آہستہ جسم شٹ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ ہم ان کو کروٹ دیتے ہیں دائیں بائیں دائیں بائیں, تاکہ اس قسم کی کوئی انیملی وہاں اکر نہ کرے. سو دیٹ واز اے کمپلیٹ فزیو تھراپی سیشن گوئنگ آن. اور پھر ایک اور آیت بڑی زبردست, فرمایا سورج کو دیکھو, جب وہ نکلتا ہے ان کے رائٹ ہینڈ سے گزر جاتا ہے, اور جب ڈوبتا ہے ان کے لیفٹ ہینڈ سے گزر جاتا ہے. اب یہاں پہ کتنا زبردست ایک میڈیکل سیکرٹ بتایا جا رہا ہے کہ ایک انسان, عام انسان جو ہوتے ہیں, اگر انہیں سورج کی روشنی بالکل نہیں مل رہی تو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی, اور اگر انہیں بہت زیادہ سن کا ایکسپوجر مل رہا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے جسموں کو نقصان ہوگا. تو وہ لوگ وہاں لیٹے ہیں, اور جب لیٹے ہیں تو پھر سورج دائیں بائیں سے ہو کر جا رہا ہے, ڈائریکٹ ایکسپوجر بھی نہیں آ رہا, لیکن سورج کی وہ جو امپورٹنس ہے وہ بھی قائم ہے. اور پھر قرآن مجید میں آیا وہ غار میں کھلے میدان میں پڑے ہیں. HVAC کا آپ نے پڑھا ہے, سرچ کیجئے, ہیٹنگ, وینٹیلیشن, ایئر کنڈیشننگ, یعنی یہ ہوا کا گزر آنا جانا, یہ انتہائی اہم ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے. اور وہ جو وہاں پر سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے اس چیز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. سو ایوری سیٹ اپ واز دیئر ود 100% ایکوریسی. اور اب آئیے دوبارہ سورہ کہف اور دجال. دجالی پیٹرن کیا ہے کہ دجال کہے گا میری بات مان لو گے, میرے کہنے پر چلو گے, میں تمہیں عیش و عشرت دوں گا, خوب دولت کی فراوانی ہو جائے گی, دنیا میں تم عیش کے ساتھ رہو گے. جو اس کی بات مان لے گا واقعی اس کے جانور بہت زیادہ گوشت والے ہو جائیں گے, بہت دودھ دیں گے, ریسورسز ہوں گے, اور جو بات نہیں مانے گا وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے. تو اصحاب کہف کے ساتھ اس کو ریلیٹ اگر کریں, اس دور میں بادشاہ تھا, نام تھا دقیانوس, اس نے بھی یہی کہا تھا کہ میری بات مانو. وہ مشرک تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا کرتا تھا, اور لوگ جو مان جاتے تھے انہیں انعام و اکرام سے نوازتا تھا, جو نہیں مانتے تھے انہیں سزائیں دیا کرتا تھا. اصحاب کہف نے ان کی بات نہیں مانی. وہ اس کا ایک محل تھا, ہی واز ہیونگ اے پیلس, جس کے اندر یہ آفر تھی. انہوں نے اس محل سے ہجرت کر لی. یوں سمجھ لیجئے کہ وہ محل کمفرٹ زون تھا. جو اس محل میں رہ کر اس محل والے کی بات مان لیتا وہ بچ جاتا, دنیا کے اندر اس کو بڑے عیش و عشرت مل جاتے, لیکن اس محل کو چھوڑنا بڑا ضروری ہے. اور آج کے دور میں وہ محل کیا ہے؟ وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے, وہ آپ کا کیریئر ہے, وہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے, جہاں پر بڑا پیسہ ہے اور بڑی شہرت ہے اور بہت کچھ وہاں پہ فالوورز, لائک, شیئرز وغیرہ سب کچھ بہت زیادہ ہے. لیکن وہ بھی دجال کی طرح اور دقیانوس بادشاہ کی طرح ایک غلط آفر ہے جس کو نہیں ماننا. اور آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی مرضی کا سچ کریٹ کرنے کی طاقت اختیار کر چکی ہوئی ہے. اور یہ دیکھ لیں آپ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل نیریٹیوز بنا رہی ہے, اپنی مرضی کا بیانیہ بنا لے گی, ایک دم سے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو قرار دے دے گی. تو اگر آپ ہر چیز کو, خاص طور پہ اپنی زندگی کو, مشین کی اور سکرین کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں, تو یاد رکھیے دجال تو اس سے کوئی اور بڑی سپر ٹیکنالوجی لے کر آئے گا, اس کے جال سے ہم کیسے بچیں گے؟ دجالی پیٹرن پر یہ سورت ہمیں کس طرح گائیڈ کر رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں سورت کا آپ کو مختصر تعارف دے دوں. سورہ کہف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, 12 رکوع ہیں, 110 آیات ہیں. کہف کا مطلب ہے غار. مینلی سورہ کہف میں 4 ٹاپکس ہیں. آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک وہ 7 اصحاب کہف جو علی اللہ ہیں ان کا پورا واقعہ بیان کیا گیا. آیت نمبر 83 سے 99 تک بادشاہ ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا, جو دنیا پر حاکم تھے اور مشرق اور مغرب میں بڑی دور تک سفر کر کے تشریف لے گئے. اور آیت نمبر 32 سے 44 تک 2 مردوں, 2 میلز کا واقعہ بیان کیا گیا,
جن میں غیر مسلم ایک مسلم ہے، اور بڑے بہترین انداز سے دنیا کے ایک اہم حقیقت کی منظر کشی کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی مضامین ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایکچولی مشرکین نے 3 کویسچنز کیے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ روح کے بارے میں پوچھا، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا۔ روح کے بارے میں جواب سورہ بنی اسرائیل جو سے پہلی صورت ہے اس میں دے دیا گیا، اصحاب کہف اور ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جواب وہ سورہ کہف میں دیا گیا۔ دجال دنیا کے تمام وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر منوپلی بنا کر لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹائے گا، بتائے گا ریسورسز اس کو ملیں گے جو میری بات مانے گا۔ سورہ کہف کے اندر جو 2 مردوں کی مثال دی گئی، ایک غیر مسلم ہے ایک مسلم ہے، اور جو غیر مسلم ہے اس کے پاس کھجوروں کے باغ ہیں، اس میں انگور بھی ہیں، بیچ میں نہر بھی چل رہی ہے، سونا چاندی کنبہ قبیلہ بہت زیادہ ہے، اور وہ جو مسلمان ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے خدا ترس بندے ہیں۔ یہ جو غیر مسلم ہے اس کو پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دن یہ اپنے مسلمان بندے کو ساتھ لے جاتا ہے اور باغ میں جا کر کیا کہتا ہے، نمبر 1 میرے پاس قبیلہ ہے، کنبہ ہے، مویشی ہیں، بہت زیادہ فصلیں ہیں، پھل ہیں، اور میں بہت امیر ہوں۔ نمبر 2 میں قیامت پر ایمان نہیں رکھتا جو تم کہہ رہے ہو، اور اگر قیامت آئے گی بھی تو میں قیامت میں بھی اچھی جگہ پر ہوں گا جیسے میں اس دنیا میں اچھی جگہ پر ہوں۔ یہ بات سن کر جو مسلمان ہیں، خدا ترس ہے، ایمان والے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تجھ پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ رب جس نے تجھے نطفہ سے انسان بنایا اور انسان کے بعد تجھے ایک عقل دی، تو کیوں اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا؟ یہ سب کچھ پلٹ سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ جو بندہ اتراتا تھا، متکبر تھا، غرور کرتا تھا، بجلیاں گریں، اس کا سارا کھیت کھلیان سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آج اس دجالی پیٹرن کو دیکھیے، ہر جگہ پہ دولت کو ہی عزت کا معیار بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کی ذات کی قیمت اثاثوں سے جڑی ہوئی ہے تو وہ بندہ جو معیشت پر کنٹرول کرتا ہے وہ آسانی سے آپ کی ذات کو ہیک کر لے گا، چاہے وہ دجال ہو یا دجال کا کوئی بھی شارٹ ورژن ہو۔ اور پھر دجال میکسیمم ورلڈ پر قابض ہو جائے گا، اس کے پاس حکومت آ جائے گی۔ اور یہاں تھے ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ آپ پوری دنیا پر حاکم تھے، مشرق تک گئے، مغرب تک گئے، لیکن اتنی شان و شوکت، اتنی بڑی سلطنت کے باوجود آپ نے اللہ کے بندوں کی مدد کی، کمزوروں کا ساتھ دیا یاجوج ماجوج کے خلاف۔ So it means that when you have been given authority, when you have been given this much wealth, it's a trust and you should help the needy, the poor۔ اور ہاں، حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے کو تھوڑا سا میں ڈیل کرتا چلوں۔ وہ جو کشتی آپ نے توڑی تھی نا، وہ 10 بھائیوں کی تھی، اس میں 5 اپاہج تھے، اور 5 سارا دن روزی روٹی کمانے کے لیے کشتی چلاتے۔ کشتی جس جگہ جا رہی تھی نا، وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ٹھیک کشتی کو دیکھ کر اس پہ قبضہ کر لیا کرتا، جو کشتی تھوڑی ٹوٹی پھوٹی ہوتی اس کو چھوڑ دیتا، تو 4-5 تختے گر جائیں چل جائے گا، کشتی تو باقی رہے گی نا۔ اور وہ جو بچہ جس کو قتل کیا گیا وہ پیدائشی مشرک تھا، اس کے والدین بڑے نیک تھے، اور گمان تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کے انہیں بھی گمراہ کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے انہیں بیٹی دی جو نبی کے عقد میں آئیں، اور پھر ان کی نسل میں اور نبی ہوئے جس سے ایک امت کو فائدہ ہوا۔ اور وہ جو دیوار سیدھی کی تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی، اسرم اور سریم کی۔ ان کی 8ویں 9ویں پشت میں جو باپ تھا وہ بڑا نیک تھا، اور انہوں نے ایک خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپایا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ دب جاتا۔ آپ نے دیوار ٹھیک کر دی، حالانکہ ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، دیوار ٹھیک کر دی تاکہ بچوں کو، یتیموں کو وہ خزانہ مل جائے۔ اور اس واقعے سے ہمیں 3-4 سبق بھی ملتے ہیں۔ شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے کبھی لانگ ٹرم بہترین بینیفٹ کو اگنور نہ کریں۔ تھوڑا سا فائدہ مل رہا ہے لیکن فوراً مل رہا ہے، چھوڑ دیں، آگے تھوڑی سی مصیبت اور کاٹ لیں، لیکن بڑے فائدے پر اپنی نظر رکھیں۔ آپ جس سفر پہ جا رہے ہیں اگر مشکلات نہیں آ رہی، ہارڈشپس نہیں آ رہی، یاد رکھیے گا آگے انعام بہت چھوٹا سا ہے۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طے ہوا تھا کہ وہ کلام نہیں کریں گے، کلام کریں گے تو پھر جدائی ہو جائے گی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے اور جدائی کی صورت بن گئی ہے تو ایک دم سے اس کو جدا نہ کریں، بلکہ 1-2-3 چانسز ضرور دیں۔ ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سورہ کہف 2 جمعوں کے درمیان نور ہے۔ ایکچولی جس معاشرے میں راہ جا رہا ہے، جو میں نے ایکسپلین کیا، وہ ایک دجالی پیٹرن ہے، دل پہ دماغ پہ گند مٹی چھا جاتی ہے۔ سورہ کہف پڑھیں گے تو اب کیا ہوگا، وہ مٹی چھٹے گی، معرفت ملے گی، دل کے دروازے کھلیں گے، اور آپ کا پورا سسٹم ری بوٹ ہوگا، اور آپ ہر دجال کے جال کو آسانی سے بھانپ لیں گے۔ دیکھا جائے تو دس دجالی سسٹم از فلی ایکٹیویٹڈ وتھ کمپلیٹ ویگر۔ دیکھیں، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ کی ہر خواہش کا ایک مشین کو پتہ ہے۔
مشین کو پتہ ہے کہ آپ کی میموریز کیسے ایکومولیٹ کرنی ہے، آپ کس چیز کو اڈیپٹ کر رہے ہیں اور آپ کیا آگے چاہ رہے ہیں۔ تو دجال کی بھی ایک آنکھ ہوگی جس کے ذریعے سب کو آبزرو کرے گا۔ تو یہ جو موبائل کے کیمرے کی آنکھ ہے، یہ کیا پیٹرن دکھا رہی ہے، سب کچھ آپ کا پتہ ہے اس کو۔ معیشت، تیل، ایگو، پیسہ، آج یہ چیزیں کتنی اہم ترین نظر آ رہی ہیں ہمیں۔ تو سورہ کہف ایک انٹیلیجنس سسٹم ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں، تو انہیں سورہ کہف کی تلاوت کا کہیے، خود بھی تلاوت کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مضامین کو سمجھیے، بار بار دہرائیے۔ جو لیسن، جو سبق سورہ کہف ہمیں دے رہی ہے، اس کو اپنے ذہن میں انگریو کر لیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ جب سارے لوگ، سارا ہجوم ایک سمت میں جا رہا ہے، ہم نے الگ سے کھڑے ہو کے اپنی شناخت کے بارے میں بتانا ہے تو کس انداز سے بتانا ہے۔ بظاہر بہت بڑی آزمائش کے پیچھے کتنی بڑی رحمت پوشیدہ ہو سکتی ہے، اس بات کو سمجھنا ہے اور تمام مادی تقاضوں سے اوپر روح اور ایمان کو جگہ دینی ہے۔